बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस कोचिंग क्लास में रिपीटेड क्वेश्चन जो इंटरव्यू के दौरान हो रहे हैं उनको आगे बढ़ाते हैं। बलूचिस्तान की दारुलहुकूमत कोयटा को क्यों कोयटा कहा जाता है, इस हवाले से दो रिवायत पाई जाती हैं। जब अफ़गानिस्तान के फरमानरवा अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान पर हमला करना चाहा तो कोयटा से मीर नसीर खान नूरी की क़यादत में एक बहुत बड़ा लश्कर अहमद शाह अब्दाली के साथ पानीपत की मैदान की तरफ रवाना हुआ। जब पानीपत में मरहटों को शिकस्त हुई तो वापसी पर अहमद शाह अब्दाली ने ये इलाका मीर नसीर खान नूरी की बहन को शाल में दिया। शाल कोट, शाल कोट, इस निस्बत से इस इलाके का नाम उस वक्त शालकोट पड़ गया, जो विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता ये कोयटा रह गया। दूसरी रिवायत ये है कि अहमद शाह अब्दाली हिंदुस्तान से खच्चरों और गधों पर काफ़ी मट्टी लेकर आया और यहाँ पर बहुत मट्टी जमा की। हिंदुस्तान की मट्टी को यहाँ पर एक पहाड़ी की सूरत में जमा किया गया। पश्तो में मट्टी के बड़े ज़ख़ीरे को क्वाटा कहा जाता है और इसी निस्बत से बाद में ये नाम कोयटा पड़ गया, कोयटा मशहूर हुआ। वो मट्टी आज तक आप बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेन मरकज़ है, मेन दफ्तर है, इसके मशरकी जानिब आज भी वो मट्टी जो है वो मौजूद है। इस निस्बत से शहर कोयटा को कोयटा कहा जाता है। ये पश्तो के लफ्ज़ क्वाटा की जो बदली हुई शक्ल है कोयटा। ABC के हवाले से सवाल पूछा गया था। ABC स्टैंड फॉर, और ये बताया गया था कि तमाम अखबारात के सरवरक पर ये लफ्ज़ होता है ABC। इट स्टैंड फॉर किस चीज़ के लिए? अडट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, अडट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। तो बाकायदा अखबारात के लिए अडट जो है एक शोबा बनाया गया है, तो ABC अडट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के हवाले से है। आप किसी भी अखबार के सरवरक पर जहाँ पर अखबार का नाम लिखा होता है वहाँ पर ये ABC मौजूद होता है। GHQ के हवाले से स्टैंड फॉर जनरल हेड क्वार्टर। जनरल हेड क्वार्टर ये किसी भी फौज का वो हेड क्वार्टर होता है जहाँ से फौज के तमाम मामलात को डील किया जाता है। और पाकिस्तान का जो GHQ है वो इस्लामाबाद के करीब पिंडी शहर में है, इस्लामाबाद के करीब पिंडी शहर में है। और इन शहरों को जुड़वा शहर कहा जाता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि पिंडी और इस्लामाबाद को कहाँ पर तकसीम किया गया है, तो फैज़ाबाद वो इलाका है, फैज़ाबाद, जहाँ पर इस्लामाबाद और पिंडी को तकसीम किया गया है। पेट्रोलियम के हवाले से सवाल हुआ था। पेट्रोलियम जब खाम क्रूड पेट्रोलियम निकाला जाता है, रिफाइनरी में ले जाया जाता है, तो रिफाइनरी में इससे कितने प्रोडक्ट बनते हैं? क्रूड पेट्रोलियम से 135 मटेरियल जो है वो बनते हैं। इसमें जो टॉप मैटर है वो आपका केरोसिन है, जो हाई स्पीड है, निहायत हाई स्पीड, जबकि इसका जो लास्ट प्रोडक्ट है वो आपका वेज़लिन है, जो हम हाथों और पाँव के लिए इस्तेमाल करते हैं। मचलके के हवाले से पूछा गया था। मचलका क्या है? तो ये एक गोया ज़मानत होती है जो जमा की जाती है थाने में और उसके बाद फिर ज़मानत की जाती है। मुचलका जमा किए जाते हैं, उस पर ज़मानत की रकम लिखी जाती है, ज़मानत की जायदाद लिखी जाती है, तो इसको मुचलका कहा जाता है। आर्मी चीफ, कौन आर्मी चीफ तैनात हुए? करंट अफेयर्स के हवाले से सवाल किया गया था। आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर जो है वो पाकिस्तान के आने वाले आर्मी चीफ तैनात हुए हैं। तो इनमें क्या ख़ास दो निस्बतें पाई जाती हैं? वो कौन सी करैक्टरिस्टिक है, ये पूछा गया था, काफ़ी बहस हुई थी। वो कौन सी करैक्टरिस्टिक है जो जनरल आसिम मुनीर में पाई जाती है? तो इसमें काफ़ी जो है वो बाकी चीफ जस्टिस, चीफ ऑफ आर्मी से जो है वो ये एजाज़ इनको हासिल है कि इनको एजाज़ी शमशीर दी गई है। एजाज़ी शमशीर जो है वो इसको दी गई है, नंबर 1। नंबर 2, ये हाफिज़ कुरान है, हाफिज़ कुरान है। और अपने पेशरो जो आर्मी चीफ हुआ करते थे वो सुपरसीड होकर आते थे, वो बाकी जो है आर्मी चीफ से सुपरसीड होकर आते थे, लेकिन ये वो चीफ ऑफ आर्मी है जो मेरिट पर आए हैं, यानी इनका नंबर था, किसी को इनको किसी से आगे नहीं बढ़ाया गया है, बल्कि ये नंबर में थे, इसलिए
ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ ان کا تعلق پنڈی سے ہے. یہ جو ہے وہ پنڈی کے ہی رہنے والے ہیں اور جی ایچ کیو بھی پنڈی میں ہے. ان کا گھر بھی پنڈی میں ہے، بال بچے پنڈی میں ہیں. تو ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے پوچھا گیا تھا کہ موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ کون ہے؟ تو ندیم انجم موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں. چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے حوالے سے سوال ہوا تھا. سوال یہ ہوا تھا کہ جنرل عاصم منیر کے ساتھ یعنی آرمی چیف کے ساتھ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اس کو بھی لگایا گیا ہے. یہ کون ہے؟ یہ جنرل ساحر شمشاد ہے. جنرل ساحر شمشاد. آپ کو بتاتا چلوں کہ آرمی چیف کے ساتھ ساتھ ہمیشہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کو بھی تعینات کیا جاتا ہے. دوسرے کی مدت ختم ہو جاتی ہے اور نئی تعیناتی ہوتی ہے تو موجودہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جو ہے وہ ساحر شمشاد ہے. سپر سیڈ کے حوالے سے سوال ہوا تھا اسی نسبت سے کہ واٹ ڈو یو نو اباؤٹ سپر سیڈ. سپر سیڈ عام الفاظ میں بتاتا چلوں کہ جب کوئی ہائی رینک تعیناتی میں کسی بھی تعیناتی میں جب گریڈ وائز مثلا 17 گریڈ کے بندے ہوتے ہیں اور پوسٹ ہوتی ہے 18 گریڈ کی، تو 18 گریڈ میں 17 گریڈ کے جو سینئر ہے اس کو چھوڑ کر کسی 16 گریڈ کو 18 گریڈ پر تعینات کرنا جو ہے اس کو سپر سیڈ کہا جاتا ہے. یعنی فلاں کو سپر سیڈ کیا گیا. مثلا یہاں پر ہمارے پاس 18 گریڈ کے افسران ہیں. 18 گریڈ میں جو ہے وہ آپ کے افسران ہیں اور ان 18 گریڈ میں کل افسران کی تعداد 5 ہے، لیکن 5 میں جو ہے ایک سینئر ہے، باقی 4 جونیئر ہیں. ان کی نوکری کی مدت کم ہے، لیکن ان 4 میں سے کسی کو لا کر اس پوسٹ پر تعینات کرنا یعنی اس کو چھوڑ دینا اس کو سپر سیڈ کہا جاتا ہے. کسی کو بائی پاس کرنا یہ سپر سیڈ کہلاتا ہے. اس کی ترقی کو روک دینا سپر سیڈ کہلاتا ہے. دفعہ 144 سے کیا مراد ہے اور یہ کب لگایا جاتا ہے؟ دفعہ 144 وہ دفعہ ہے آپ کا آپ کے تعزیرات میں. دفعہ 44 وہ دفعہ ہے جو اجتماعات پر لوگوں کے اجتماعات پر پابندی اور اسلحہ و بارود وغیرہ لے جانے پر پابندی لگائی جاتی ہے حکومت کی طرف سے. اس دفعے کو چھوٹے موٹے جرائم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو دفعہ 144 کا نام دیا جاتا ہے. مے ڈے کال. واٹ ڈو یو نو اباؤٹ مے ڈے کال؟ یہ کیا ہوتی ہے؟ تو یہ ایئر ٹریفک کے حوالے سے ہیں. جب کوئی پائلٹ اپنے جہاز کو خطرے میں دیکھتا ہے، اس کو آگ لگ جاتی ہے یا اسے پرندہ ٹکرا جاتا ہے یا اور گرنے کا کوئی خدشہ ہوتا ہے، تو وہ جو کال اپنے ٹرمینل کو کرتا ہے، کال ایئرپورٹ میں کنٹرول روم کو کرتا ہے، تو اس کو مے ڈے کال کہا جاتا ہے. اس کو مے ڈے کال یعنی ایمرجنسی والی کال. سب سے پہلے وہ جو پائلٹ ہوتا ہے وہ مے ڈے کہتا ہے، اس لیے اس کو مے ڈے کال کہا جاتا ہے. وہ یہ ایک ٹرمینالوجی ہے. بلوچستان کی سینئر وزیر کے حوالے سے کہ بلوچستان میں سینئر صوبائی وزیر کون ہے؟ سینئر صوبائی وزیر وہ نور محمد دمڑ ہے جن کا تعلق زیارت سنجاوی سے ہے. اور بلوچستان میں کل کتنے کالجز ہیں؟ بلوچستان میں کل کالجز کی تعداد کتنی ہیں؟ بلوچستان کے کل کالجز انٹر کالجز اور ڈگری کالجز تمام کو کل ملا کر ان کی تعداد کمپلیٹلی 120 ہے. 120. اس سوال کو آپ نے نوٹ کرنا ہے. اور متفق علیہ سے کیا مراد ہے؟ متفق علیہ اسلامیہ ٹرمینالوجی ہے. متفق علیہ سے مراد ہے وہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو بخاری اور مسلم دو بڑی بڑی کتابیں ہیں ان دونوں میں ہو تو اس حدیث کو متفق علیہ یعنی دونوں بڑے بڑے محدثین اس پر متفق ہوئے، اس لیے اس حدیث کو متفق علیہ حدیث کہا جاتا ہے. اس حوالے سے بحث یہ ہوئی تھی کہ کتنی کتابیں ہیں حدیث کی، کتنی کتابیں ہیں؟ حدیث کی 6 مستند کتابیں ہیں. There are 6 authentic books of the sayings of Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and called صحاح ستہ. ان 6 مستند کتابوں کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے. صحاح ستہ. اور اس کے علاوہ یہ پوچھا گیا تھا حدیث کے حوالے سے کہ سب سے بڑی کتاب کون سی ہے اور سب سے چھوٹی کتاب کون سی ہے. یہ صحاح ستہ میں سب سے بڑی کتاب جو ہے وہ آپ کی صحیح الجامع البخاری ہے، جبکہ چھوٹی کتاب جو ہے وہ سنن امام نسائی کی ہے. امام نسائی کے حوالے سے سوال پوچھا گیا تھا کہ امام نسائی کا تعلق کہاں سے تھا؟ امام نسائی کا تعلق خراسان سے تھا. خراسان
ایک روایت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ ان کا تعلق آپ کے یہ پشتون بیلٹ میں ایک علاقہ ہے کلاسپلا سے آگے نسائی یہاں سے تھا. ایک روایت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ یہ چونکہ پرانے زمانے میں خراسان کا حصہ تھا تو امام نسائی اس علاقے سے تعلق رکھتے تھے. وزن کی جمع کیا ہے؟ وزن کی جمع بتائیں. وزن کی جمع کو اوزان کہا جاتا ہے. اوزان یہ پوچھا گیا تھا. اور اس کے علاوہ یہ پوچھا گیا تھا کہ لیونگ فوسلز آف بلوچستان، کس چیز کو لیونگ فوسلز آف بلوچستان کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو فوسلز بتاتا چلوں. فوسلز رکاز کو کہا جاتا ہے. رکازات، فوسلز رکازات. بایولوجی والے اس کو سمجھ سکتے ہیں، بایولوجی والے سے یہ سوال ہوا. فوسلز جانداروں کے، لیونگ تھنگس کے جو باقیات ہوتے ہیں ان کے جسموں کے، ان کو رکاز کہا جاتا ہے. اور بایولوجی زالوجی میں اس پر باقاعدہ تحقیق ہوتی ہے باٹنی میں. تو لیونگ فاسلز آف بلوچستان جو ہے وہ آپ کی زیارت کے صنوبر کے جنگلات کو لیونگ فاسلز آف بلوچستان کہا جاتا ہے. کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 5000 سال سے یہ جو ہے یہ موجود ہے زمین پر زیارت میں، اور یہ ایشیا کا سب سے بڑا صنوبر کا جنگل ہے. اور علاوہ ازیں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ نہایت سلولی بڑھتے ہیں، نہایت آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں. ان میں ایواپوریشن سسٹم بھی جو ہے وہ نہایت کم تر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو پانی کی بھی کم ضرورت پڑتی ہے. اس لیے ان کو لیونگ فوسلز آف بلوچستان کہا جاتا ہے. بلوچستان کے میدانی علاقے کون کون سے ہیں؟ تو تربت کا علاقہ، پنجگور کا علاقہ، اور تحصیل چٹیالی جو ہے، تھل چٹیالی. یہ جو دکی سے آگے نکلتے ہیں نانا صاحب زیارت کی طرف، یہ تھل چٹیالی کا علاقہ ہے. اور پنجگور کا میدانی علاقہ، تربت کا میدانی علاقہ. تو یہ وہ علاقے ہیں جن کو بلوچستان کے میدانی علاقے کہا جاتا ہے. برصغیر کے حوالے سے سوال ہوا تھا. برصغیر کی سیاسی تاریخ میں نہایت بہترین تقریر مقرر ہونے کی وجہ سے کس کو بلبل ہند کا نام دیا گیا تھا؟ سر وجنی نائیڈو کو بلبل ہند کا نام دیا گیا تھا. اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہ پرسنالٹی ہے، قائد اعظم محمد علی جناح نے سیاست ان سے سیکھی تھی، اور قائد اعظم ان کے سب سے پہلے پی اے بھی تھے، پرسنل اسسٹنٹ تھے. اور چین کی کرنسی کے حوالے سے سوال ہوا تھا. چین کی کرنسی کا کیا نام ہے؟ چین کی کرنسی کا نام یوان ہے. یوان چین کی کرنسی ہے. تو یہ وہ سوالات ہیں جن حوالے سے کوشچن ہوئے تھے. آخر میں بتاتا چلوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور سائٹ پر دیا ہوا آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں، تاکہ ہر نئے آنے والے انٹرویو سے آپ بر وقت مطلع ہو. اس میسج کے ساتھ کہ گڈ لک فار یور کمنگ انٹرویو.